बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद फाइल्स के नए वीलॉग के साथ हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे पाक फ़ज़ाइया के PFX लड़ाका त्यारे जो कि 4.5 प्लस प्लस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का त्यारा है, जो पाकिस्तान की एयरफोर्स उसको तैयार करने के बारे में इस हवाले से फ़ैसला हो चुका है और इसके ऊपर इब्तदाई तौर पर काम भी मुकम्मल किया जा चुका है। इसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हैं और कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इस तैयारे के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे जो पाकिस्तान का और सऊदी अरब का भी रीसेंट स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। शायद इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी बात आ रही है, तो इसका आज हम डिटेल जायज़ा लेंगे और उसके साथ साथ अब तक की PFX जो एयरक्राफ्ट बनना है उसके ऊपर क्या अपडेट है। इस हवाले से हमारा एक वीलॉग नंबर है 101, जिसमें हम इस तैयारे पे तफसीली तौर पर बात कर चुके हैं। अब इससे ज़्यादा अहमियत के हवाले से जो दूसरी बात है वो ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें। पहला सवाल करेंगे फैसल रज़ा ख़ान से। फैसल, जेट जो PFX फाइटर जेट मंसूबा है ये इब्तदाई मराहिल में है, अभी तक इसकी क्या अपडेट्स हैं वैसे ताज़ा तरीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इमरान साहब आपने ख़ुद फरमाया कि हमारा वीलॉग 101 है, उसमें हमने जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं PFX के हवाले से या जिस पे काम हो रहा है उसके हवाले से हम तमाम तफसीलात जो हैं वो पहले बता चुके हैं। कुछ अपडेट्स जो हैं वो नई हैं जिस पे बात करना ज़रूरी है। ये तो हमारे नाज़रीन को भी पता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल का ये जो 4.5 जनरेशन प्लस प्लस फाइटर है, प्लस ये इब्तदाई तौर पे ज़ाहिर है 4.5 जनरेशन प्लस प्लस होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5th जनरेशन की तरफ जाएगा। इसको पाक फ़िज़ाइया का बड़ा अहम तरीन इदारा जो है वो नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क और इसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स मिल के इसको जो है वो न सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं बल्कि इसके मुख्तलिफ पुर्ज़ाजात और बाकी चीज़ों पे काम हो रहा है। PFX जो है वो जदीद तरीन स्टेल्थ इंशाल्लाह लड़ाका तैयारा होगा और ये मकामी सतह पर मुकम्मल तौर पर तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है इसमें एक चीज़ है इंजन, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें इसके डिज़ाइन के हवाले से, जहाज़ के मुख्तलिफ इनलेट्स के हवाले से, इसकी वेपन बे और एयर फ्रेम के हवाले से जो कि कंपोजिट मटेरियल के साथ बेहतरीन जो है ना स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किया जाएगा, डिज़ाइन किया जाएगा। इसके स्टेल्थ फीचर और जो रडार क्रॉस सेक्शन है उसको कम से कम या ना होने के बराबर जो है ना वो करने के लिए बहुत ज़्यादा तकोदो की जा रही है ताकि दुश्मन के रडार में ये बिल्कुल नज़र ना आए। और इसके जो है वो इंजन भी इस अंदाज में जो है वो ऐसे इंजन्स जो हैं उनका इंतखाब किया जाएगा या मुस्तकबिल में उन इंजन्स को तरतीब दिया जाएगा या बनाया जाएगा जिनमें हीट सिग्नेचर जो है वो कम से कम हो तैयारे के, ताकि इंफ्रारेड और जो मुख्तलिफ पैसिव सीकर्स हैं दुश्मन के वो कम से कम हो ताकि जो है वो जहाज़ मुकम्मल तौर पे स्टेल्थ हो। अच्छा, अब इसके जो सेंसर्स हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जो एवियोनिक्स मिशन कंप्यूटर्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ऑप्ट्रॉनिक्स हैं, इसका ऐसा रडार जो कि जो एक्टिव स्कैन इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन अरे रडार है और इसके साथ साथ दीगर जो रडार्स हैं, फिर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम्स हैं, इसी के साथ साथ रडार वार्निंग रिसीवर्स हैं, उनको भी मुकामी सतह पे तैयार किया जा रहा है। अच्छा, इस वक्त जो PFX फाइटर की सूरत हाल है वो ये है कि इसके तमाम के तमाम, क्योंकि देखें हज़ारों लाखों पुर्जे होते हैं एक जहाज़ के और उन तमाम को सिमल्टेनियसली जो है वो उस पर काम हो रहा है। ये नहीं है कि एक चीज़ जो है वो बना ली गई तो बाकी कल बनाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस पे मुतवाज़ी काम जारी है। इसी के साथ साथ जो इसके वेपन पैकेजेस हैं जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, इसमें जो मैरीटाइम रोल के हवाले से और लैंड स्ट्राइक्स के हवाले से जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, फिर मिसाइल गाइडेड जो प्रिसीजन मिसाइल गाइडेड जो आपके प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं या वेपन्स हैं, और इसी के साथ साथ ड्रोन टीमिंग और लॉइटरिंग मिनिशंस वगैरह हैं। इन तमाम की तैयारी भी उसी हिसाब से उस फ्रेमवर्क में की जा रही है ताकि जब आपको जो है वो इस तैयारे के साथ वेपनरी जो है उसको इंटीग्रेट करने का मामला होगा तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास एट द सेम टाइम अवेलेबल होंगी। अच्छा, इसके अलावा हवाबाज जो है उसके साथ और बगैर पायलट जो तैयारे हैं उनके माबैन जो मुख्तलिफ हमांगी के फीचर्स हैं वो भी इसके के साथ मुंसलिक किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ दोस्त ममालिक जो हैं, मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी प्री मेच्योर हैं और गुफ्त शनीद या मुज़ाकरात की फ़ेज़ में हैं। अच्छा, पाक फ़िज़ाइया का ये जो मुस्तकबिल का मकामी सतह पे PFX लड़ाका जदीद लड़ाका तैयारा है, इसके तमाम तर जो आलात हैं उनको खुद इन्हिसारी के तहत बनाने के लिए तमाम तर जो बैरूनी दुनिया
کے اوپر تاکہ انحصار آپ کا کم ہو سکے, آپ کا اپنا طیارہ ایک مستقبل کے ویژن کے تحت جو ہے وہ بنے, جو کہ مستقبل کی جو وارفیئر اسٹریٹجیز ہیں, ایئر پاور اسٹریٹجیز ہیں, اس میں فٹ ان ہو ہر لحاظ سے. اس کے تمام جو مراحل ہیں ان کو تیزی سے طے کرنا اور 90% تک اس طیارے کو خود کفیل انداز میں مقامی بنانا. بالکل مقامی سطح, یہ بنیادی آئیڈیا بھی ہے اور یہ اس کا مقصد بھی ہے, اس کا بالکل پیوٹ بھی ہے. خالد صاحب, آپ اب تک کی جو تیاری ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں پی ایف ایکس؟ عمران صاحب دیکھیں جی, پی ایف ایکس جو لڑاکا طیارہ ہے, یہ جیسے کہ فیصل صاحب نے ڈیٹیل سے اس کو بتایا ہے, لیکن جو خطے میں خطرات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں, خاص کر جو صورتحال پیدا ہوئی اس کے بعد تو فضائی حدود میں مزید ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے کہ فضائی برتری کا جو حصول ہے وہ پاکستان کے مؤثر دفاع کے لیے بھی ناگزیر ہے. پاکستان نے اس سے پہلے جو JF-17 تھنڈر طیاروں کے بعد اب ایک 4.5 جنریشن کا جو پلس اور 5th جنریشن اسٹیلتھ پلیٹ فارم ہے, اس کی بھی ضرورت بڑی ہے. اور اس سلسلے میں پاک فضائیہ نے کئی ایک اہم منصوبوں پر اس وقت کام شروع کیا, جس میں 4.5 جنریشن JF-17 تھنڈر بلاک سی, اس میں مزید جدت لائی جا رہی ہے, اور چین سے مزید J-10C جو طیارے ان کی خریداری ہے, اور 5th جنریشن J-35 جو طیارے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. لہٰذا یہ ضرورت ہے پاکستان کی, اور پاکستان نے اس ٹیکنالوجی میں مزید جو ہے وہ اپنی ترقی کر رہی ہے. کائنڈ آف کمپلیٹ پیکج جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھ کے تمام تیاریاں جو ہیں وہ پاکستان ایئر فورس کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور خاص کر ہمارا جو الیکٹرانکس وارفیئر کی بات کریں, پروگرام ہے نا, خود کفالت کا جو پروگرام, اس میں یہ بڑی ضرورت تھی کہ ایسا ہمارے پاس طیارہ خود جو ہم بنائیں, وہ ہمارے لیے بھی ضرورت. ویسے یہ کریڈٹ دینا چاہیے اس وقت کی ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو, جنہوں نے بڑے ٹائملی جب پاکستان کے اوپر پابندیاں لگی اور اس کو اوور کم کیا اور ریڈ کیا, اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اس کے اوپر پاکستان کے لیے تو ہمیشہ ہی مسائل رہتے ہیں جب بھی کوئی چیز لینے لگتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی ملٹری لیڈرشپ یا گزشتہ 25-30 سالوں کے اندر یا پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں, یہ پروجیکٹ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے چلتے رہے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا فیصل کہ بڑا سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چل رہی ہیں کہ ادھر ایگریمنٹ ہوا تو ادھر پی ایف ایکس 4.5 کے لیے سعودی عرب نے کہا دسو جی کتنے ریال چاہیے نا. نہیں, اصل میں سوشل میڈیا کے اوپر تو خیر لوگ بادشاہ ہیں جی, اور وہ کوئی بھی رائے اپنی دے سکتے ہیں, لیکن دیکھیں دو ملکوں کے درمیان جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں ان کو چھان پٹک کے جو ہے وہ آگے معاملات چلتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر ایگریمنٹ ہوا ہے اور ادھر وہ بیگ لے کے جو ہے وہ سعودی عرب سے ہمارے بھائی جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اور فوری طور پہ انویسٹمنٹ شروع ہوگی ضرور, بہت ساری چیزوں میں انویسٹمنٹ ہونی ہے. دیکھیں پاکستان نے گزشتہ 30-40 سال میں یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک نہ صرف جو ہے وہ ایک ذمہ دار ریاست ہے, بلکہ پاکستان جو ہے وہ خود انحصاری کی طرف جو ہے وہ جب چلا ہے تو پاکستان نے اس میدان کے اندر بھی ثابت کیا کہ پاکستان جس طرف چل پڑے وہ کام مکمل ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک جملے کی اجازت دیں کہ خود انحصاری کی پالیسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے پاکستان نے پوری دنیا کے اندر اپنی کنونشنل اسٹرینتھ کو ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کنونشنل وارفیئر ڈومین کے اندر بھی اس وقت بڑی طاقتوں کے ہم پلہ ہے. ڈیفینیٹلی بالکل ایسا ہی, کیونکہ دیکھیں JF-17 تھنڈر جو پروجیکٹ تھا اس میں ہمارا جو پرابلم رہا ہے نا وہ ہماری معیشت رہی ہے, ہمارے پاس سرمایہ کی ہمیشہ کمی رہی ہے, وہ اب بھی ہے. لیکن اس کے باوجود دیکھیں 1990-95 میں JF-17 تھنڈر کا پروجیکٹ شروع ہوا, محض چند سالوں 5-7-10 سالوں کے اندر 2001-2 میں ہم نے پہلا جہاز جو ہے اس کو ایئر بورن کر دیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے 15-16 سال کے اندر جو ہے وہ ایک اسکواڈرن پورا جو ہے وہ ایئر فورس کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں اگر پاکستان کے پاس یہ فائنانشیل کانسٹرینٹس نہ ہوتے تو شاید ہم 2015 تک جو JF-17 تھنڈر سی بلاک 3 ہے وہ ہم 2015 تک بنا چکے ہوتے, ہمارے 10-12 سال صرف اور صرف سرمایہ کی وجہ سے ضائع بھی بن چکا ہوتا. ڈیفینیٹلی. تو پاکستان کی حکومت اور پاک فضائیہ اور پاکستان کی ملٹری جو ہے وہ بڑی اس معاملے میں کنسرنڈ ہے کہ تمام کی تمام جو ٹیکنالوجیز ہیں, ہم ظاہر ہے 100% کوئی بھی ملک نہیں بناتا, امریکہ تک نہیں بناتا, تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 80-90% اپنی پروڈکٹ بنائے. اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ پاکستان کو بڑے عرصے سے پاکستان یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی ایسا پارٹنر جو ہے وہ پاکستان کو دستیاب ہو جس کی ضرورت تو ہو فائٹر جیٹ, لیکن اس کے پاس اکانومی اتنی اسٹرینگتھن ہو, اتنی مضبوط ہو کہ وہ, اور کسی مسلمان ملک سے زیادہ ریلائبل پارٹنر کوئی نہیں ہو سکتا, اور سعودی عرب سے اچھا تو پارٹنر ہو ہی نہیں سکتا.
تو ایسی صورتحال میں اب دیکھیں پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, پروڈکشن اور اسمبلی لائنز موجود ہیں, پاکستان کے پاس وہ سارا ایکو سسٹم موجود ہے جس کے تحت ایک طیارہ بنایا جاتا ہے, پاکستان کے پاس بہترین ڈیزائنرز, انجینئرز, ایویٹرز موجود ہیں ایویونک کے حوالے سے, اور جو ایویشن انجینئرز ہیں, پھر ٹیکنیشینز ہمارے جو ہیں وہ موجود ہیں, ٹرینڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, پرزہ جات اور باقی چیزیں ڈیزائن سے لے کے اور آخر اسمبلی لائن تک جو ہے نا وہ تمام پیرامیٹرز ہم پورے کرتے ہیں. اس کے اندر اگر سعودی انویسٹمنٹ جو ہے, جو کہ خاص طور پہ جو یہ جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے, یہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پی ایف ایکس فائٹر جو ہے وہ پاکستان کا ایک مستقبل کا فائٹر ہے, مقامی سطح پر تیار ہونے والا فائٹر ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس کے اندر آئے اور سعودی عرب اس کے اندر شمولیت اختیار کرے گا, لیکن ابھی یہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ سعودی عرب آ گیا ہے اور اتنی انویسٹمنٹ آ گئی ہے, کیونکہ 7 سے 10 ارب ڈالر کی لوگ بات کر رہے ہیں. یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہے, لیکن دیکھیں ہر چیز کی ایک جو ہے وہ پیرامیٹرز ہیں, اس کے پوری ایک مینجمنٹ ہے, اس کی پوری ایک ایڈمنسٹریشن ہے, ان ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. ہاں اگر یہ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ آتی ہے تو جو ہمارا تخمینہ ہے کہ 2030-32 تک یہ فائٹر جو ہے وہ شاید اس کا پروٹوٹائپ جو ہے رول آؤٹ ہو جائے گا, رول آؤٹ تو نہیں ہوگا لیکن اس کی پہلی پرواز جو ہے وہ شاید ہو جائے. تو یہ جو سرمایہ اگر آتا ہے, سرمایہ کاری ہوتی ہے اس پروجیکٹ کے اندر, تو یہ 5-7 سال پیچھے آ جائے گی اس کی ٹائم لائن, اور بہت ایزیلی ہم جو ہے وہ 2027-28 تک جو ہے اس طیارے کو ایئر بورن کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے اندر جو ہے پی ایف ایکس فائٹر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا انجن. اب اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے, میں سمجھتا ہوں میرے لحاظ سے شاید ناظرین کے حوالے سے بھی ہو, کہ پاکستان جو ہے نا اس وقت ایک فیز ٹو فیز فنومینا کے اوپر چل رہا ہے. جہاں تک اس کے ایئر فریم, ایویونکس اور اس کی ویپنری اور باقی چیزوں کا تعلق ہے, ریڈارز کا تعلق ہے, یہ وہ تو پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر مقامی سطح پر تیار ہو. سرمایہ کاری آنے سے یہ پروسیس تیز ہو جائے گا. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ انجن, کیونکہ دیکھیں کسی بھی جہاز کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. نمبر 1 پہ اس کا ایئر فریم ہے, نمبر 2 پہ ایویونکس ہے, اور نمبر 3 پہ اس کے انجن ہے. جہاز بنیادی طور پہ ان 3 چیزوں کا نام ہے. اب انجن جو ہے وہ کسی ملک نے, انڈیا پچھلے 50-60 سال سے کوشش کر رہا ہے, ابھی تک ان کا انجن وہ کاولری وغیرہ جو کاوری انجن ہے وہ ابھی تک نہیں بنا. ٹھیک ہے جی, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان جب اس پہ سٹارٹ لے گا, اب یہ 3-4 فیزز میں ہے. نمبر 1 یہ کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی ایسے ملک سے ایک ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ معاہدہ ہو جائے جس کے تحت ان کے ٹیکنیشینز, انجینئرز آئیں اور پاکستان میں انجنز جو ہیں ان کی اسمبلی شروع کریں, اور یہاں پہ اور وہ ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں, انجینئرز ہیں, ان کو ٹرینڈ بھی کریں اس کے اوپر. آہستہ آہستہ ہم جائیں گے پھر اس کے پرزاجات کے اوپر, یعنی کہ اس کے مختلف جو ایکوپمنٹس ہیں جو انجن کے اندر ضروری ہیں ان کو بنایا جائے گا, اور ان کو آہستہ آہستہ جو ہے نا مقامی سطح پہ اسمبل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کے بعد اگلے فیز میں وہ انجن پاکستان کے اندر تیار ہوگا. اچھا, اب یہ پروسیس, اب دیکھیں جس طرح دنیا میں ہم نے شاید پچھلے پروگرام میں بھی اس کا ذکر کیا تھا بڑی ڈیٹیلڈ انداز میں, کہ جس طرح GE404 ہے, جس طرح WS10 ہے, WS13 ہے, WS19 یہ چائنیز انجنز ہیں. روس کے جس طرح جو ہے نا وہ RD-93 پہلا انجن تھا جو کہ ہمارے JF-17 تھنڈرز میں آیا تھا. اب جو ہے وہ RD-93MA جو کہ بہت لیٹسٹ انجن ہے, اس کے اوپر بھی ہم کریں گے کیونکہ کچھ اپڈیٹس JF-17 کے حوالے سے بھی آ رہی ہیں, تو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے. تو یہ انجنز جو ہیں انہی کی طرز کے اوپر ایک جدید ترین انجن جو کہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کا تھرسٹ کتنا ہوگا, کتنے کلو نیوٹن جو ہے نا وہ اس کا تھرسٹ ہونا چاہیے, تاکہ وہ ہم اس کو ایک اچھا ایسا فائٹر جو ہے وہ کریٹ کر سکیں جس کا ٹیک آف ویٹ بھی اچھا ہو, اس کے اوپر ہم زیادہ سے زیادہ ویپنز جو ہیں اس کی ویپن بے میں لگا سکیں, اور وہ ہمارے لیے ایک ایجلٹی فائٹر ہو جو کہ ہر وقت جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں تیار ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ انجن کے اوپر کسی ملک سے معاہدہ ہو جاتا ہے اور اس کی پروڈکشن میں مزید تیزی بھی آ جائے گی, اور ایک طرف جو ہے وہ سعودیہ کی طرف سے سرمایہ کاری بھی اس پروجیکٹ کے اندر آتی ہے, کیونکہ دیکھیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے. سعودی عرب کے پاس اس وقت جو 90% ہارڈ ویئر ہے وہ نہ صرف نیوی کے پاس, یا آرمی کے پاس, اچھا ویسٹرن اکوپمنٹ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ مسئلہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جنگ میں انڈیا کے رفال کے اوپر ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے بنائے ہوئے ویپنز رفال کے اوپر انٹیگریٹ نہیں کر سکے بیکاز ان کے پاس سورس کوڈ نہیں تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ اس قسم کے انٹرنل مسائل ہو سکتے ہیں. امریکن ٹیکنالوجی, کیونکہ امریکن ٹیکنالوجی کے اوپر تو پائلٹ بھی نہیں بیٹھ سکتا کسی تیسرے ملک کا, تو یہ کیونکہ وہ فوراً اس پہ پابندیاں لگا دیتے ہیں.
تو سعودی عرب یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنے اکوپمنٹ کو ڈائیورسیفائی کرے اور مختلف آپشنز کی طرف جائے, اور ان آپشنز میں میرے خیال میں پاکستان کے پی ایف ایکس فائٹر سے اچھا آپشن کوئی نہیں ہے. اس ویلاگ میں آج تک کے لیے اتنا ہی. ہمارے ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور کامنٹ باکس میں اپنے ویلیویبل کامنٹس ضرور شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.